बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। आपका मेज़बान एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए और स्पेशल टॉपिक के साथ, जिसका उन्वान है इस्लाम और मुसलमान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, शरीयत इलाही यानी जहाँ से शुरुआत हो रही है उसे हम कुरान मजीद कहते हैं, जो अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद हमें इंसानियत का पैगाम देता है और अदल व इंसाफ की तालीम देता है, और साथ ही साथ इंसान को इंसान बने रहने की भी तालीम अता करता है। नाज़रीन, आपको जैसा हम बताते चलें, जैसा कि आपको मालूम है कि आज के इस दौर में कुरानी तालीमात से लोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। कुरान को महज पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको समझना भी ज़रूरी है। तो आइए हम अपने इस एपिसोड का आगाज़ करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने और आपके खुसूसी मेहमान डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब के साथ। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से हैं। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का जो माहौल है, हम उसके हिसाब से हम पहला आपसे सवाल करना चाहेंगे कि कुरान की नज़र में मुसलमान किसे कहते हैं, ख़ासकर हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, इंतहाई अहम मौजू है और इंतहाई अहम सवाल है आपका कि कुरान की नज़र में मुसलमान किसे कहते हैं। ये मैं समझता हूँ कि आज के दौर में इस सवाल की अहमियत कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हर आदमी अपने को मुसलमान कह रहा है। तो हम पलट के कुरान से तो पूछें कि कुरान किसको मुसलमान कह रहा है। बेशक। तो कुरान करीम का जब हम एक मुतालिया करते हैं जनाब, तो हमें मुसलमानों की क्वालिटीज़, मुसलमानों की खुसूसियात कई जगहों पे अलग अलग नज़र आती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो पहले तो ये देखें कि मुसलमान, इस्लाम, ये सब अरबी ज़बान के रूट वर्ड सीन लाम मीम से निकले हैं जी। सिल्म, जिसके माने हैं सेहतमंदी, जिसके माने हैं पीस यानी सलामती और सुकून जी और पीस। तो एक जगह पे कहा भी गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, पूरे के पूरे सिल्म में दाखिल हो जाओ, यानी इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो कुछ जगहों पे सिल्म कहा गया है। इसी से इस्लाम बना है और इसी से तस्लीम बना है और इसी से मुस्लिम बना है। मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, ये सब अल्फाज कुरान मजीद में जगह जगह पर आए हैं। अलग अलग इनकी जगह जगह पर अलग अलग एतबार से इनकी तफसीरें की गई हैं कि कौन मुसलमान है। तो सिल्म यानी जो पीस में आ जाए, जो सलामती में आ जाए, तो इसके माने ये हैं कि ये दीन एक सलामती का दीन है, जो दूसरों के ऊपर सेहत और सलामती की दुआ करता है। इस्लाम में ग्रीटिंग है अस्सलाम वालेकुम, आपके ऊपर पीस हो, आपके ऊपर सलामती हो, है। तो ये दीन वो दीन है कि जो उम्मीद करता है कि पूरी इंसानियत सलामत रहे जी। अब इस्तिलाही तौर पर इस्लाम के माने तस्लीम, अल इस्लाम हुआ तस्लीम, ये मासूम के जुमले हैं। सरेंडर, सबमिशन और सरेंडर, कि अगर कोई अपने खालिक, अपने मालिक, अपने बनाने वाले की शरीयत और उसके कवानीन के सामने पूरी तरह से सरेंडर और सबमिट कर दे, तो उसे मुसलमान कहते हैं। कुछ जगहों पे इन्हीं माना में कुरान की आयतें आई भी हैं, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने जो है वो कुरान की कुछ आयतें पेश भी करूंगा। तो अच्छा, अब इसमें ये भी है कि एक जगह पे कहा गया है कि जो कुछ ज़मीन और आसमान में है वो सब अल्लाह के सामने सरेंडर किए हुए हैं। अच्छा, वो भी मुसलमान है, पूरा यूनिवर्स मुसलमान है जी। तो अब कोई कहे कि भाई पूरा मुसलमान यूनिवर्स कैसे मुसलमान है, तो आप कहेंगे भाई पूरा यूनिवर्स अल्लाह के विल और उसके बनाए हुए कवानीन के सामने सर झुकाए हुए है। तो दो तरह के निज़ाम होते हैं, निज़ाम तकवीनी और निज़ाम तशरीई। निज़ाम तकवीनी क्या है कि कोई चीज़ अपने डिज़ाइन में ऐसी बनाई गई है कि उसमें फितरी तौर पर वो चीज़ पाई जाती है जी। है ना। मसलन परिंदों की फितरत है कि वो सुबह भूखे उठेंगे, दाना चुन के लाएंगे
اور جو ہے وہ رات میں اپنے اپنے گھونسلوں میں اور اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا کر کے سو جائیں گے. تو یہ ہے نظام تکوینی. ان کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے. سورج اتنے بجے طلوع ہوگا، اتنے بجے غروب ہوگا، یہ ہے نظام تکوینی. اور ایک ہے نظام تشریعی، یعنی آپ کو اختیار دیا گیا اور اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ آپ نماز پڑھیں. تو یہ جو شریعت ہے یہ نظام تشریعی ہے، یہ جو ہے وہ انسانوں سے کہا گیا ہے. تو نظام تکوینی کے اعتبار سے پورا یونیورس مسلمان ہے. یہ سیارے، سورج اور چاند، ان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ یہ ایک منٹ بھی آپ اپنے جو ہے وہ آگے یا پیچھے طلوع ہو جائیں. ان کو جس وقت پہ طلوع ہونا ہے، 100 سال کے بعد سورج کتنے بج کے کتنے منٹ پہ طلوع ہوگا، یہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آج بیٹھ کر کے. اس کے معنی یہ پوری کائنات اس کی جو ہے وہ ول کے سامنے اور اس کی مشیت کے سامنے جھکی ہوئی ہے. تو یہ پوری کائنات مسلمان ہے. تو پھر ہمیں کیوں مسلمان کہا گیا؟ کہ ہم کائنات نظام تکوینی کے تحت مسلمان ہیں، اور ہم نظام تکوینی کے ساتھ ساتھ نظام تشریعی کے طور پہ بھی مسلمان ہیں. یعنی اس کی بنائی ہوئی شریعت کے اوپر اپنی ول کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اپنی ول کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. اس لیے ہم مسلمان ہیں. تمام انبیاء بھی مسلمان تھے. قرآن کریم نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو مسلمان کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ بالکل کہا ہے کہ ما کانا ابراہیم و یہودین ولا نصرانین ولکن کانا حنیفا مسلما. یہ قرآن کی آیت ہے کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. نصرانی کے معنی کرسچین، نہ یہودی تھے نہ کرسچین تھے، بلکہ وہ حنیفا مسلما، سیدھے دین مستقیم پہ چلنے والے اور مسلمان تھے. ہے نا؟ تو انبیاء مسلمان ہیں. کس اعتبار سے؟ کیونکہ انبیاء اس دین کو، انبیاء کا سلسلہ اسی دین کو لے کے چل رہا ہے. آدم سے لے کے حضور ختمی مرتبہ تک دین وہی ہے. شریعت تبدیل ہوتی رہی لیکن دین وہی ہے. یعنی اس کی توحید میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی رسالت کے تصور میں کوئی فرق نہیں ہے. اور جو ایک کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی ہے، یعنی معاد کا تصور، یعنی ایک دن ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اس کا تصور، یہ وہی ہے. اس لیے اس اعتبار سے حضرت ابراہیم بھی مسلمان ہیں، حضرت موسیٰ بھی مسلمان ہیں، حضرت عیسیٰ بھی مسلمان ہیں. اور ان لوگوں کے لیے قرآن میں اسلام کا لفظ آیا ہے. اور ایک خاص جو ہے وہ ایک ٹرم ہے کہ جو حضور ختمی مرتبت کی شریعت پر عمل کرنے والے وہ مسلمان کہلاتے ہیں. کہ یعنی وہ نظام تکوینی کے تحت بھی مسلمان اور نظام تشریعی کے تحت بھی مسلمان. تو ان کی بہت سی کوالٹیز ہونی چاہیے. اب میں سب سے پہلے تو قرآن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو بہت بار کی سنی ہوئی ہے کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، کیونکہ بات اسلام اور مسلم کی ہو رہی ہے. المسلموں من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ. کتنی بہترین حدیث ہے یہ، احادیث کی کئی کتابوں میں پائی جاتی ہے. اس کا ریفرنس دیا جا سکتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. جزاک اللہ. جس کی زبان سے بھی محفوظ رہے، جس کے ہاتھوں سے محفوظ، یعنی اس کا ہاتھ کسی مسلمان پہ اٹھنے نہ پائے اور اس کی زبان کسی مسلمان کے اگینسٹ کھلنے نہ پائے. تو اب آپ بتائیے، سب سے پہلے تو ہم آپس میں اپنے کو اس معیار پہ تولیں، اس معیار پہ تولیں کہ کیا ہم اس معیار کے مسلمان ہیں. المسلموں من سلم المسلمون، یعنی وہ کہ جو مسلمانوں کی سلامتی رکھے من یدہ و لسانہ، اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے. یعنی ہمارا ہاتھ کسی ایسے پر بلند نہ ہونے پائے اور ہماری زبان بھی. دیکھیے ہاتھ کو تو ہم روک لیتے ہیں لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم زبان نہیں روک پاتے. یہاں پہ وہ والی ایک بات آ رہی رضا صاحب کہ خالی یوں ہم کہہ سکتے ہیں تو آپ ہی بتائیں گے کہ خالی مسلمان ہو لینا ہی کافی نہیں ہے، یا جو کہا جاتا ہے اس کے اور بھی کیا تقاضے ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اپنے کو مسلمان کہنے لگے؟ ہرگز نہیں. اچھا اب یہ تو آپ نے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. بالکل. لیکن کیا صرف یہی معیار ہے؟ نہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب اس کو قرآن سے سہارا ملتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو کائنات کا کسٹوڈین ہے، امانت دار ہے. یعنی اس کے ہاتھ سے پیڑ پودوں کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. تو انسانوں کی تو بات الگ ہے، اس کے ہاتھ سے پیڑ پودوں اور جانوروں کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ہے نا. کیونکہ اگر ان کو نقصان پہنچ گیا تو آپ مسلمان نہیں ہیں. اب احادیث کی دنیا بہت وسیع ہے اور قرآن، لیکن تھوڑی دیر ہم قرآن اور احادیث پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. بالکل. کہ
پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اس کو میں مسلمان ماننے پر تیار نہیں ہوں کہ جو خود پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے. اب کیا یہاں پر پڑوسی سے کوئی جو ہے وہ مسلمان اور غیر مسلم کی قید لگائی گئی ہے؟ نہیں. کوئی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو پڑوسی، اگر وہ بھوکا ہے اور آپ نے کھانا کھا لیا تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. اب بتائیے کیا اس معیار پہ ہم مسلمان ہیں؟ پھر جو ہے وہ یعنی قرآن سب کے لیے، قرآن سب کے لیے ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے ہے. پھر کئی جگہوں پہ کہا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمون. جزاک اللہ. کہ پہلے مسلمان، میں پہلا مسلمان ہوں. اور کون؟ یعنی قرآن کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. وہ کہ جو یہ بات کہے کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، محیایا مماتی، ہماری زندگی اور ہماری موت للہ رب العالمین، صرف اور صرف رب کے لیے. خلوص. یہ بتائیے کہ کیا ہماری نماز اور ہماری قربانی اور ہماری زندگی اور ہماری موت صرف للہیت کے لیے ہے؟ اب کوئی کہے کہ صاحب اللہ کے لیے سب کچھ ہے تو بندوں کے لیے نہیں ہے. یہاں پہ بڑا فائن بیلنس ہے کہ جو اللہ کے لیے کرتا ہے اس کے دائرے میں سب آ جاتے ہیں، اور جو کسی کو دکھانے کے لیے کرتا ہے اس کے دائرے میں کوئی اور نہیں آتا، صرف وہی ہوتا ہے. بالکل ویسی ہی بات ہے کہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ جو ایک سے ڈرتا ہے وہ پھر اس کے بعد کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو بندوں سے ڈرتا ہے تو پھر وہ سب سے ڈرنا پڑتا ہے. یہاں امام علی کی حدیث بھی ہے کہ دنیا سے محبت یعنی خدا کا انکار، خدا سے محبت دنیا والوں سے نفرت. دنیا والوں سے نفرت. تو یہ بھائیو یہ دیکھیے آپ کہ کیا کیا کوالٹیز. اور پھر وہ جو قرآن کی آیت ہے وہ تو بہت اہم ہے کہ افا نجر المسلمین کالمجرمین، کہ کیا مسلمان جو ہے وہ مجرم کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو مسلمان کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجرم نہیں ہو سکتا. مجرم نہیں ہو سکتا. مجرم نہیں ہو سکتا. بے شک، بہت اچھی بات. جرم کرنے والا. اور یہاں پر مجرم سے مراد انسانیت کے اگینسٹ کرائم کرنے والا. لیکن ابھی تو بہت پستی میں حالات. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے، آپ نے مجھ سے سوال کیا کیا ہے کہ قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اب آپ قرآن کی ڈیفینیشن دیکھتے رہیے کہ قرآن کیا کیا کہہ رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور آگے بڑھیے. اب میں ایک ایسی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو دنیا کے تمام مذاہب کو بلاتی ہے اور مسلمانوں سے کہتی ہے کہ تم سب کو بلاؤ اگر صحیح سچے مسلمان ہو. کیا ہے؟ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. آؤ ایک کامن پلیٹ فارم پہ ہم گفتگو کریں. اچھا، کامن پلیٹ فارم پہ گفتگو کریں. اور وہ کون سا کامن پلیٹ فارم ہے؟ کہ ہم ایک رب کی عبادت کریں. بہت خوب. ایک رب کی عبادت کریں. یعنی اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ آؤ گفتگو کرو، بیٹھو، ڈائیلاگ کرو، کیونکہ یہ جو بات ہے یہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آیہ کریمہ کو اگر ہم لوگ جو ہے وہ قرآن کریم سے دیکھ کر کے اور پوری آپ کے سامنے پڑھیں تاکہ زیادہ مناسب محسوس ہوتا ہے مجھے کہ یہ سورہ آل عمران کی 64ویں آیت ہے، اور اس کو ضرور ہم لوگوں کو پیش کرنا چاہیے. سورہ آل عمران کی 64ویں آیت کہ وہ کیا کہہ رہی ہے آپ دیکھیے. یعنی ایک سے عبادت کرنا ہے. بالکل بالکل. ایک ہی سے لو لگانا ہے اور اسی ایک خدا سے مانگنا ہے. جی نہیں. اور یہ بھی کہ تم دوسرے مذاہب سے گفتگو کرو، ڈائیلاگ کرو، گفت و شنید کرو. تاکہ اب میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. کیا معنی ہوئے اس کے؟ اے اہل کتاب آؤ ہم لوگ ایک کامن ایجنڈے پر بات کریں. ٹھیک ہے، تمہارے یہاں حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تمہارے یہاں کچھ اور باتیں ہیں جو مسلمانوں سے اختلاف کا باعث بنتی ہیں، لیکن کوئی تو کامن پلیٹ فارم ہے، کوئی تو کامن ایجنڈا ہے، اس کے اوپر آ جاؤ، ہے نا. کیوں؟ وہ کیا ایجنڈا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ،
کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, اس میں کسی کا شریک نہ قرار دیں, اور ایک کو دوسرے کا رب نہ بنائیں, ہے نا, اور اللہ کے سوا. اور اگر کوئی پیچھے پلٹ جائے تو یہ کہیں کہ تم لوگ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. تو ایک مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ دوسرے مذاہب والوں سے یہ تلاش کرے کہ کون کون سی کامن باتیں ہمارے درمیان ہیں, تاکہ اس پر ہم گفتگو کریں, آگے بڑھیں اور نفرتوں کے ماحول کو مٹائیں. اب قرآن ہمارے سامنے ہے, اس کے باوجود ہم بھٹکے ہوئے ہیں. جی, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے جو ہیں خاص کر, وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ پروفٹ وہ ہیں جو شریعت الہی لے کر ہمارے سامنے آئے. بالکل. تو اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. شریعت محمدی جو آئی ہے وہ اسی لیے آئی ہے تاکہ آپ دنیا کے تمام مسلمانوں کو, دنیا کے تمام انسانوں کو, بنی نوع انسان کو اپنا سمجھیں, ان کی بھلائی کے لیے کام کریں, ان کے لیے عدل و انصاف کے کوشاں رہیں, ان کے سامنے ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس کام کے تحت ان کے سامنے ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ان کو حسرت و یاس پیدا ہو, ہے نا. تو یہ جو اسلام کا پیغام ہے یہ بڑا ڈائنامک پیغام ہے. اتفاق یہ ہے کہ ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے یعنی وہ انسانی جو اس کا پہلو ہے وہ کہیں گم ہو کے رہ گیا ہے. نفرت, قتل و غارت گری, یہ تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں, اور وہ چیزیں پیچھے چلی گئی ہیں کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. ارے ایک مسلمان کو ویسا ہونا چاہیے جیسے خود رسول اللہ تھے, ان کے نقش قدم پہ عمل کرنا چاہیے کہ جو ہیں وہ دشمن کی لاشوں کو میدان جنگ میں چھوڑ کے نہیں آتے تھے بلکہ ان کو دفن کر کے آتے تھے. بے شک, بہت اچھی بات. اس کو انسان سمجھتے تھے, ان کے اوپر کبھی کھانا پانی بند نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ دشمن ہے مگر انسان ہے. بے شک. تو کبھی بھی پیغمبر نے کفار قریش کو بھی ان کے ساتھ کبھی غیر انسانی سلوک نہیں کیا, تو بس انسانیت کی معراج یہی اسلام کی بھی معراج ہے. کاش کہ مسلمان اس بات کو سمجھ سکے. اچھا, اگر دیکھیے آج کل کیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر سامنے والا ایسا ہے تو ہم ایسے کیوں نہیں, جبکہ ہر کنٹری کا ماحول الگ الگ ہوتا ہے. تو اب جب کنٹری کے ماحول الگ الگ ہے تو مزاج بھی سب کے الگ الگ ہوتے ہیں, لیکن جہاں پر ذمہ داری کی ایک بات آتی ہے, رسپانسبلٹی کی بات آتی ہے, تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری پہلی ذمہ داری یہی ہے جو قرآن نے ہمارے پر ڈالی ہے کہ ہم سب سے بہتر کردار پیش کریں. ہم جس لوکیلٹی میں رہیں ہمارا اعتبار سب سے اونچا ہونا چاہیے. ہمارے کردار کی لوگ قسمیں کھائیں, ہمارے اخلاق کی لوگ قسمیں کھائیں. اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ماننے والے ہیں تو ہم دیکھیں کہ حضور اکرم جب مکے میں رہتے تھے تو لوگ ان کے کردار کی قسمیں کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے. سب جھوٹے تھے مگر وہ سچے تھے, سب خائن تھے مگر وہ امانت دار تھے. تو چونکہ مسلمانوں کو اللہ نے کیا کہا, امت وسط کہا ہے. قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ امت وسط کہا گیا ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم بہترین امت ہو جو پبلک کے لیے نکلے ہو. تو اس کا معنی یہ ہے کہ پبلک کا خیال کرنا, پبلک کے لیے ذمہ داری محسوس کرنا, یہ تمہاری پہلی ذمہ داری ہے. تو بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم غیر لوگوں کے درمیان رہ رہے ہوں تو ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے, ہمارا کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ یہ کہیں کہ بھئی یہ انسان تو بہت اچھا ہے, یہ انسان سب سے اچھا ہے. اور اگر یہ انسان اچھا نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری ذات اسلام کے نام پر بھی دھبا ہے اور رسول اسلام کے نام پر بھی دھبا ہے. تو ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے دیکھیں ابھی ایک کنٹری کی بات ہو رہی ہے, کچھ ایسی بھی کنٹریز ہیں جس میں کچھ ایسے مسلمان ہیں جن کے اندر شدت پسندی کہہ لیں یا ایکسٹریمزم بہت زیادہ پایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے مثال کے طور پہ وہ ہم یوں کانڈ کہہ دیں وہ کرتے ہیں دوسرے ملک کے جن کے میں یہ چیز پائی جا رہی ہے, اور بدنام اور دوسرے ملک کے مسلمان ہوتے ہیں. تو اس میں کیا بدلاؤ کی ضرورت ہے اور کیا چینج کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم اس برے ماحول کو دیکھ کے اسے اڈاپٹ نہ کریں یا اس ماحول میں نہ ڈھلیں؟ صحیح ہے. دیکھیے بھائی, بظاہر تو سب سے پہلے دو ہی باتیں میرے دماغ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ایکسٹریمزم لفظی برا ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. چاہے شدت اور ایکسٹریمزم, شدت پسندی اور ایکسٹریمزم جو ہے وہ بالکل اس لیے غلط ہے کہ اسلام اعتدال کا مذہب ہے اور اسلام نے اپنے آپ کو مڈل پاتھ کہا ہے.
امت وسط کہا گیا ہے اس کو، قرآن میں امت وسط کہا گیا ہے، مسلمانوں کو امت وسط کہا۔ امت وسط کے کیا معنی ہے؟ کہ جو ایکسٹریم کے بیچ میں چلے، ایکسٹریم کے بیچ میں چلے، اس کو امت وسط کہا گیا ہے۔ تو ایکسٹریم کے بیچ میں کون چل رہا ہے؟ مسلمانوں کو چلنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو شدت پسندی اسلام کے نیچر میں نہیں ہے۔ تو جو شدت پسند ہیں وہ اپنے مزاج کی شدت کو اسلام پہ تھوپنا چاہتے ہیں۔ تو بالکل یہ بات ہر انسان کان کھول کر سن لے کہ ایکسٹریمزم اور شدت پسندی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اسلام بیچ کا راستہ ہے، درمیانی راستہ ہے، مڈل پاتھ ہے، مڈل وے ہے، امت وسط ہے۔ جس زبان میں کہیے اس لفظ کو کہہ دیں کہ یہ جو، اور اسی کا نام ریئلزم ہے۔ ریئلزم کیا ہے؟ کہ دو ایکسٹریم کے بیچ میں چلا جائے، اور سب سے مشکل کام بھی یہی ہے۔ دیکھیے ایکسٹریم پہ جانا آسان ہوتا ہے، بیچ میں چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے، وہ بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے، دین بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے، دنیا بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے، بہت اچھی اور بات ہے۔ اس کے درمیان میں ایک راستہ بنا کے چلا جائے۔ تو پہلی بات کہ اسلام جو ہے وہ ایک درمیان کا راستہ ہے۔ تو ایکسٹریمزم اسلام کے مزاج سے بالکل الگ چیز ہے۔ اسلام نفرت کرتا ہے ایکسٹریمزم سے، کیونکہ ایکسٹریمزم اسلام کی روح کے مخالف ہے۔ بے شک، سمجھ گیا؟ اب بات آتی ہے کہ بھئی دوسرے لوگ کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بدنام ہوتے ہیں۔ تو یہ بات دنیا والوں کو بھی سمجھنا ہوگی کہ انسانوں میں جو کوئی حرکت کرے، کوئی برائی کرے، کوئی حرکت کرے، تو اس آدمی کو مورد الزام ٹھہرائیں، نہ کہ اس کی وجہ سے اس کی امت کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ یہ غلط ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ بہت سارے جگہ ہے، ابھی جیسے افغانستان میں ہی لے لیجئے آپ، ابھی کیا ہر سال وہاں کہیں نہ کہیں اسکول میں بلاسٹ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی اس طریقے کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں تو مسلمان ہی، چاہے وہ القاعدہ ہو، جیش محمد ہو، آئیسس ہو، یہ اس طریقے کی حرکتیں کرتے جس سے ماحول خراب ہوتا رہتا ہے۔ بدنام صرف مسلمان ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اسلام کے پیغام کو چھوڑ دیا ہے، ان لوگوں نے اسلام کے پیغام کو نظر انداز کیا ہے۔ دیکھیے قرآن کیا ہے، آپ جس نظریے کے تحت قرآن کو اپروچ کریں گے، قرآن ویسا آپ کو نظر آئے گا، ہے نا۔ ایک انسانیت سے محبت کرنے والا، ایک جسے کہتے ہیں موڈسٹ انسان جب قرآن کو دیکھتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ قرآن اسی کی کتاب ہے، اور ایک خونخوار انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو اسے کچھ دو چار آیتیں اپنے مطلب کی نظر آ جاتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی اصل چیز ہے، اور اسی کو نکال کر کے اور وہ قتل و خون کا بازار گرم کر دیتا ہے۔ تو ہر چیز جب تک بیک گراؤنڈ میں نہ سمجھی جائے، ہر چیز کا جب تک کہ تجزیہ نہ کیا جائے، وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن مجید کو اس طرح اپروچ نہیں کیا جا سکتا۔ اب جاہل اگر قرآن مجید کو اپروچ کرے گا تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ جاہل جب قرآن کو اپروچ کرے گا تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ خود مولا نے کئی دفعہ لوگوں کو روکا ہے تفسیر قرآن کرنے سے، قرآن سے خود سے معنی نکالنے سے، کہ تم کو کیا معلوم کہ اس میں ناسخ و منسوخ کیا ہے، تم کو کیا معلوم کہ اس میں مطلق کیا ہے اور موقت کیا ہے، تم کو اس میں معلوم نہیں محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، اور تم پہنچ گئے اس سے معنی نکالنے کے لیے۔ تو جو جس نظریے کا ہے وہ اسی نظریے کی چیزیں اپنے میں سے نکال لے گا۔ لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو اسلام، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے اس چینل کے جو اعتبار سے ذریعے سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں 70%، دیکھیے بس اسی کو الٹ دیا گیا، 70 سے 75% اسپرچویلٹی اور خلوص کی چیز ہے، اور 25 سے 30% دنیاوی اور مادی چیزیں ہیں جو کی جا رہی ہیں نا، کہ مثلا اکانومک سسٹم، تو اکانومک سسٹم بنانے کے لیے آپ کو مخلص بننا ضروری ہے نا، اسپرچویلٹی ضروری ہے، اس کے بعد وہ چیزیں بھی ساتھ میں آئی جاتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے دین میں سے اسپرچویلٹی کو ہٹا دیا، اس میں سے خلوص کو ہٹا دیا، اور اس میں صرف جو ہے وہ مادیت ڈھونڈنے لگے، تو یہی چیزیں آئیں گی۔ پھر تو صرف سورہ توبہ کی کچھ آیتیں ان کے مزاج کے مطابق ان کو نظر آتی ہیں، اور باقی قرآن نظر نہیں آتا۔ اب بتائیے کیا ان کو یہ آیت نظر نہیں آتی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی نے کسی انسان نے ایک آدمی کو بغیر جرم کے قتل کر دیا
من قتل نفسن بغیر نفسن اور فسادن، یعنی بغیر کہ اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا اس کے قصاص میں یا فساد فی الارض کی وجہ سے قتل کیا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا خون بہا دیا۔ بے شک، تو یہ قرآن ہے۔ تو اب جو ہے وہ اس طرح کا نظریہ رکھنے والا ہے اس کو یہ اس آیت پر نظر پڑے گی، اور جس کو خون بہانے کا شوق ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس میں سے نکال لے گا اپنی۔ جی بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب، وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جس کے انشاءاللہ آپ جوابات ضرور دیں گے۔ فی الحال ہمیں ناظرین سے اجازت لینا ہوگی۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ دیکھیے، صراط مستقیم پر چلنا ہے اور قرآن مجید کو صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا ہے، اور قرآن کے اندر کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہو، بلکہ قرآن مجید سراپا شفا ہے ہم سب کے لیے، دلوں کے مرض کی دوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم قرآن مجید پر عمل کرتے رہیں گے تو یقین جانیے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ فی الحال ہمیں انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ابھی ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، دیکھتے رہیں چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔